If parents stop their son from keeping a beard, then what should the son do? A similar question is posed by I.H. Rusho on the WhatsApp. Sir, my mother always tells me to cut my beard. I am 19 years old. What should I do? A similar question is posed by Tala from Pakistan. Is keeping beard for a Muslim optional or compulsory? If it's compulsory, then will we get a sin every time we shave? Similar question posed by Ramesh Rahman from West Bengal, India. Can I join the army as it is not allowed to keep a beard there? The basic question that is keeping a beard compulsory, and if my parents ask me to not keep a beard, what should I do? Can I do a job which doesn't have a beard? Our beloved Prophet Muhammad said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5892, our beloved Prophet, peace be upon him, said that do the opposite of what the mushriks do. Trim your mustaches and grow your beard. So this is a commandment from the Prophet, that do the opposite of what the idol worshippers do. Trim your mustaches and grow your beard. And since it's a commandment and there is no opposite action, it becomes further for Muslims to keep the beard. And there is unanimous agreement amongst all the four Aimmas, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, all the four schools of thought, all the four Aimmas, they agree that keeping a beard is fard. So it's fard for every Muslim to keep a beard. Regarding the question, if I shave, am I doing a sin? Yes, you're doing a sin. It is fard to keep a beard, and all the Muslim men should keep a beard. What if my mother tells me not to keep a beard? Allah says in the Quran that you have to love your parents, you have to respect them. Allah says in Surah Luqman chapter number 31 verse number 14, we have enjoined on the human beings to be kind to their parents. And in travel upon travel did the mother bore them, and in pain did she give them birth. The next verse, Surah Luqman chapter 31 verse number 15 says, but if your parents force you to worship somebody else besides Allah, if your parents do jihad, struggle and strive to make you worship somebody else besides Allah, of whom you have no knowledge, they do not obey them. So the basic ruling is, you have to obey your parents, but if the parents tell you something against Allah and His Rasul, tell you against the teachings of the glorious Quran and Sahih Hadith, that is the time you don't have to obey them. So here, because keeping a beard is fard, and if your parents request you not to keep your beard, you should explain to them, tell them the benefits. I've given a talk on if the label shows your intent, wear it. And I've spoken about the beard and wearing the cap and trousers above the ankle, but naturally keeping a beard is fard, and covering your head with a cap is not a fard, it's a sunnah. So even if your parents say, you have to convince your parents that this is the commandment of the Creator, and if you keep, they'll get more sawab, and that will also benefit the parents. Regarding can you do a job which tells you not to keep a beard, whether it be in the army or whether it be any other job, if the job you're doing, if they tell you that do not keep a beard, you should not do that job. Because it is the commandment of our beloved Prophet, it's a fard. So if they ask you to do something which is haram, you should not do. It is better to take a job which permits you, even though you may get less salary. Keeping a beard is fard. یہ بہت سو کو بہت بری لگے گی میری بات. خدا کے لیے اس یقین کے ساتھ میری بات سنیے کہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ایک دینی فریضہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں. من رغب عن سنتی فلیس منی, جسے میری سنت پسند نہیں ہے, جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. وہ لاکھ اپنی جگہ سمجھتا ہو کہ میں محمد کا امتی ہوں, میرا امتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم شفاعت کے امیدوار بن کر حضور کی طرف دیکھیں اور حضور فرمائے دفع ہو جاؤ, تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. میری سنت, اب سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کا طرز عمل. سنتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. جیسے آپ اکنامکس میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں میکرو اکنامکس, مائکرو اکنامکس. تو میکرو سننا, مائکرو سننا. مائکرو سننا کی مثال سب سے مائکرو, سب سے چھوٹی. مسجد میں داخل ہو تو دایاں آگے جائے بایاں نہ جائے, باہر نکلے تو بایاں پہلے نکلے دایاں نہ نکلے. کسی نے تو نکلنا ہے بھائی.
لیکن احساس رہے کہ داخل ہوتے ہوئے دائیں آگے، نکلتے ہوئے بائیں آگے، بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو بایاں آگے دایاں بعد میں، نکل رہے ہو تو دایاں پہلے بایاں بعد میں. سنت پر عمل ہو گیا، ثواب مل گیا. رات کو سونے لگے، قبلہ رخ ہو جاؤ، کروٹ لے لو قبلے کی طرف، اور اپنے گال کے ہاتھے اپنی داہنی ہتھیلی رکھ لو. اللہ مزید توفیق دے تو مسنون دعا بھی مانگ لو، سنت ہو گئی. اب میں مائکرو سنت کی کوئی تفصیل یہاں نہیں دے سکتا، وہ تو جن کا پہلے ذکر آیا ہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب بہت جامع اس موضوع پر موجود ہے، اسوہ رسول. لیکن ان چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت، میکرو کا ذکر بھی بعد میں آئے گا، چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت داڑھی ہے، جس کا رکھنا سنت مؤکدہ ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے، بہت سے علماء کے نزدیک واجب ہے. اور یہ سنت وہ سنت ہے جس کے لیے حکم دیا حضور نے، ایف اللحا وقص الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ. یہ صرف حضور کی سنت نہیں، تمام انبیاء اور رسول کی سنت، تمام اولیاء اللہ کی سنت. وہ 11ویں والے بھی اگر ہیں تو ان کی بھی سنت تھی، 11ویں دینے والوں وہ سنت والے تو نہیں ہوتے، وہ 11ویں دے رہے ہیں بس. اچھا، یہ سنت ایسی عجیب ہے کہ ہے تو ہر دم ہے اور نہیں ہے تو یکسر نہیں ہے. بعض سنتیں ایسی بھی ہوتی کبھی رہ گئی، فرض کیجئے ظہر کی پہلی 4 سنتیں رہ گئی اور آپ کو جلدی بھی ہے کسی کام میں، تو اگر رہ گئی کوئی بات نہیں ہے، سنت ہے، کبھی رہ جائے، اکثر آپ پڑھیں. یہ سنت ہے کہ ہے تو ہمہ وقت ہے اور ہے نہیں تو زیرو. آل اور نن لا کہلاتا ہے فزیولوجی میں، ہے تو پوری اور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسنون سنت، مسنون داڑھی. دور سے آپ کو پتہ لگے گا یہ مسلمان آ رہا ہے، ورنہ کیا پتا کوئی عیسائی ہے، کوئی بدھ مت کا آدمی ہے، کوئی ہندو ہے، کون ہے کیا پتا. یہ ہماری پہچان ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی. غور کر لیجئے، ہم نے کسی کی سنت کو چھوڑ کر کسی کی اختیار بھی تو کی ہے. حضور کی سنت چھوڑ کر کرزن کی سنت اختیار کی کہ نہیں؟ کسی نہ کسی کا تو راستہ آپ اپنائیں گے. داڑھی مڑانا کب سے شروع ہوا؟ جب کرزن صاحب تشریف لائے تھے انگریز کی پیروی میں. الناس علی دین ملوکہم، اور اب وہ روش ہے، چل رہی ہے، پوری دنیا کا معاملہ یہی ہے، بھیڑ چال ہے. میں نہیں سمجھتا آپ میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہو جس نے سوچ سمجھ کر حضور کی سنت ترک کر کے اور داڑھی بڑھانی شروع کی. نہیں، رواج ہے بس. لیکن اس پر بھی ہمارے علماء اب کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. جمعہ کے خطبے میں تو یہ باتیں آنی چاہیے. کیا کہیں؟ دیہات میں جاگیردار یا کوئی زمیندار سامنے بیٹھا ہوا داڑھی بڑھائے ہوئے، کیا کہیں اس کے سامنے؟ شہروں میں بھی اکثر و بیشتر انتظامیہ کے افراد جو ہیں وہ داڑھی بوڑھے ہیں، کیا کہیں؟ لیکن میں آپ سے خیانت برتوں گا اگر میں اس کا ذکر نہ کروں. اینڈ اٹس نیور لیٹ، ٹو لیٹ. اب بھی چاہے آپ کی عمر 60 کی ہو گئی ہو، 70 کی ہو گئی ہو، نہ گھبرائیے کہ کیا کہیں گے لوگ. داڑھی رکھیے، جوان ہے ضرور رکھے، ضرور رکھے، ضرور رکھے. حضور کے ساتھ ہمارے تعلق کا یہ ایک پیمانہ ہے، آئینہ ہے. داڑھی کا باقاعدہ حکم ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت کی وجہ سے؟ نہیں جی، باقاعدہ حکم قرآن میں ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے. شیطان نے کہا تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. اب مرد کو اللہ نے داڑھی دی، عورت کو دی ہے نہیں، تو مرد جب اپنی تخلیق بدلتا ہے تو شیطان کے راستے پہ. مسئلہ 33 ہے میرا، داڑھی کے اوپر آپ دیکھ لیں.
داڑھی فرض ہے، داڑھی کو سنت کہنا چھوڑ دیں، یہ بہت بڑا دھوکہ دیا ہے لوگوں نے. یہ تو اسی طریقے سے میں کہوں کہ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے، سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن سر فجر کی نماز فرض ہے. فجر کے 2 فرض تو فرضیت ہے. آپ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، اس لیے سنت بھی ہے. رمضان کا روزہ رکھنا سنت ہے، سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہیں میں کہوں گا رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے. سنت اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا. داڑھی مرد کے لیے رکھنا فرض ہے، اور اتنی داڑھی جس کو عرف عام میں داڑھی کہا جا سکے. مٹھی رکھیں گے، جب میری تو مٹھی سے بھی زیادہ ہے، میں نہیں کاٹتا. مٹھی رکھیں تو سنت موقدہ پہ عمل ہوگا. اگر آپ تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لیتے، جس طرح آپ کی شیپ، جس طرح ان کی بھائی کی بڑی ہوئی ہے، ان کی بڑی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے، فرض ادا ہو گیا. کیونکہ ان کو کوئی یہ نہیں کہے گا عورت کا چہرہ ہے. داڑھی تو صاف نہیں ہے نا، تھوڑی سی داڑھی آ گئی کافی ہے. مٹھی رکھیں افضل ہے، سنت ہے. لیکن شیطان کی مخالفت ہو جائے گی جب آپ شیو کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہو کیا حجام اے ہن کو یہ نہ کہ جی میں خالی مچھا رکھنا تاں بھی تے عورتاں دی نا، خالی مچھے رکھنے تے صرف مچھا لئی صحیح تیری جڑی ہے نا معاملہ ہوئے گا، تھلے تے پھر کام ہوتے ہی ہے. تھکی میں تے نال نال نسبے حل کراں گا. اچھا علی بھائی، اسی سے مونچھوں سے ایک سوال آ گیا ضمن کہ وہ مشکات المصابیح کا. اچھا ادھر مجھے حدیث یاد ہے، بخاری مسلم حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، اور مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں. یہ مرد مشابہت کر رہے ہیں عورتوں کی، گلے میں ادھر کانوں میں بالیاں بھی ٹانگ کے اور بڑے عجیب و غریب بریسلیٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ پہن کے. ٹھیک. مشکات المصابیح کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں ہے کہ جس نے مونچھیں نہ کتروائیں وہ ہمیں سے نہیں ہے. یہ صحیح روایت پست نہ کی، ہاں ٹھیک ہے. تو وہ دوسرے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر تاؤ دیا کرتے تھے مونچھوں کو. نہیں وہ یہ ہے کہ وہ مونچھیں کون سی کتروانی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے مغیرہ ابن شعبہ کی، یہاں پہ نبی علیہ السلام نے مسواک رکھ کے نا ایسے سامنے سے مونچھیں کاٹ دی. یعنی یہ جو اوپر والی لائن ہے نا ہونٹوں کی، یہ ننگی ہونی چاہیے. سائیڈ سے تاؤ دیں، موٹی مونچھیں رکھیں، حضرت عمر نے رکھی ہیں، تاؤ بھی دیا ہے. مونچھوں کا کوئی اسلام مخالف نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ مونچھیں پست ہوں جس طرح میری ہیں. نبی علیہ السلام پست رکھتے تھے. اگر کوئی رکھنا چاہتا رکھے، لیکن کھانا کھاتے پانی پیتے بیچ میں نہ، یہ اوپر والی لائن نظر آنی چاہیے. سائیڈ سے جتنی مرضی رکھے.